शोहर के ज़िम्मे बीवी के 10 हकूक़। हर शोहर को ये हकूक़ ज़रूर मालूम होने चाहिए। बीवी के ऐसे 10 हकूक़ जिनको पूरा करना शोहर की हर हाल में ज़िम्मेदारी है। अगर शोहर ये ज़िम्मेदारी पूरा ना करे तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जान लीजिए कि खुशहाल घर की ज़ामिन सिर्फ़ औरत ही है। औरत को एक बुलंद मर्तबा इंसान की हैसियत से देखा जाना चाहिए ताकि मालूम हो कि इसके हकूक़ क्या हैं और इसकी आज़ादी क्या है। औरत को एक ऐसी मखलूक के तौर पर देखा जाना चाहिए जो बुलंद इंसानों की परवरिश करके माशरे की फ़लाह व बहबूद और सआदत व कामरानी की राह हमवार कर सकती है। तब अंदाज़ा होगा कि औरत के हकूक़ क्या हैं और इसकी आज़ादी कैसी होनी चाहिए। औरत को ख़ानदान और कुंबे के बुनियादी अंसर वजूद की हैसियत से देखा जाना चाहिए। वैसे कुंबा तो मर्द और औरत दोनों से मिल की तश्कील पाता है और दोनों ही इसके मर्ज़ वजूद में आने और बका में बुनियादी किरदार के हामिल हैं। लेकिन घर की फ़िज़ा की तमानियत और आशियाने का चैन व सुकून औरत और इसके ज़नाना मज़ाज पर मौक़ूफ़ है। औरत को इस निगाह से देखा जाए तब मालूम होगा कि वो किस तरह कमाल की मंजिलें तय करती है और उसके हकूक़ क्या हैं। औरत और माशरे में इसके साथ होने वाले बर्ताव का मौज़ू कदीम अय्याम से ही मुख्तलिफ माशरों और तहज़ीबों से में ज़ेर बहस रहा है। दुनिया की आधी आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। दुनिया में इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार जितना मर्दों पर है इतना औरतों पर है, जबकि फितरी तौर पर औरतें खलकत के इंतहाई अहम अमवार संभाल रही हैं। खलकत के बुनियादी अमूर जैसे अमल पैदाइश और तरबियत औलाद औरतों के हाथों में है। मालूम हुआ औरतों का मसला बहुत ही अहमियत का हामिल है और कदीम ज़माने से ही माशरों में मुफक्किरीन की सतह पर इस तरह मुख्तलिफ कौमों की रस्म व रवायात और आदात व अतवार में इस पर तवज्जो दी जाती रही है। पूरी तारीख़ में मुख्तलिफ माशरों में औरतों के तबके पर ज़ुल्म हुआ है। ये इंसान की जहालत का नतीजा है। जाहिल इंसान का मिजाज ये होता है कि अगर इसके सर पर कोई सवार नहीं और कोई ताकत इसकी निगरानी नहीं कर रही, ख्वाह ये निज़ारत इसके अंदर से हो जिसका इंतफाक बहुत ही कम होता है, यानी कुव्वी जज्बा ईमानी, और ख्वाह बाहर से हो यानी कानून। अगर कानून की तलवार सर पर लटकती ना रहे तो वो अक्सर व बेशतर ये होता है कि ताकतवर कमज़ोर को जुल्म व सितम का निशाना बनाता है। हालात की सितम तरीफ़ी ये है कि पूरी तारीख़ में हमेशा औरत जुल्म की चक्की में पिसी है और इसकी बुनियादी वजह यही रही है कि औरत की कदर व मंज़िलत और मुकाम व अहमियत को कोई नहीं समझा। औरत को इसकी शान व शौकत हासिल होना चाहिए। औरत होने की वजह से इस पर कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ख्वाह वो ज़्यादती हो या औरत पर की जाती है और इसे ज़्यादती ही कहा जाता है, और ख्वाह वो ज़्यादती हो जिसे सर से ज़्यादती समझी जाए जबकि फ़ी अलवाक़िया वो ज़ुल्म है। मसलन यही बनना संवारना, वाहियानियत, मेकअप और इसे इस्तेमाल की चीज़ें बना देना, ये औरत पर बहुत बड़ा जुल्म और सरासर ज़्यादती है। शायद ये कहना गलत होगा कि ये औरत के हक़ में सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये चीज़ इसे इर्तिका और कमाल के तमाम अहदाफ़ और अमंगलों से गाफिल और मनहरफ करके इंतहाई बेवक़्त और घटिया चीज़ों में मशगूल कर देती है। इंसान ने अपने तमाम तर दावों के बावजूद, अपनी तमाम तर पुरखलूस और हमदर्दाना मसाई के बावजूद, औरत के सिलसिले में अंजाम दी जाने वाली इल्मी और सकाफ़ती कामों के बावजूद दोनों सफ़नों बिलमख़सूस सनफ़-नाज़ के बारे में कोई सही रास्ता मुंतख़िब और तय करने में कामयाबी हासिल नहीं की। दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादतर और गलत नताइज निकलने और फिर इस बिना पर ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, ज़हनी अमराज़, ख़ानदान से मुतल्लिक़ मसाइल, दोनों सिन्फ़ों के रवाबित और मिलाप से मुतल्लिक़ मुश्किलात आज भी इंसानी माशरे में बाकी हैं। यानी जिस इंसान ने मादी शोबों में, फ़ल्कियात के मैदान में, समंदरों की गहराइयों में उतर कर बेशुमार दरियाफ़तें की और जो नफ्सियात की मुशागाफ़ी और समाजी व माशी अमूर में बारीकी मबनी का दम भरता है, और हकीकत में बहुत से मैदानों में इसने तरक्की की है, इस औरत के मसले में नाकाम रहा है। दूसरा शख्स ही गलत है। इसमें ना मानो की नहूसत हर तरह के ताल्लुक पर असरअंदाज हो रही है। मियाँ बीवी अगर अपनी गलती का एतराफ़ ना करें तो घर का अमन पारा पारा हो जाता है। औलाद और वालिदैन के मबैन अगर एतराफ़ जुर्म का फुक़दान है तो शफ़क़त व अतात का शहराज़ा बिखर जाता है। बहन भाई अगर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो इन मुक़द्दस रिश्तों में भी ऐसी दरारें पड़ जाती हैं जो आने वाली नस्लों में एक दूसरे से दूरी का बायस बनती हैं।
کسی ادارے کے ملازمین اگر اپنی کمزوریوں کا ملبہ دوسروں پر گراتے رہیں تو معاشرے کا نظام اس ملبے تلے دب جاتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر موجود اس بری خصلت کی گہرائی تک پہنچے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، عمدہ طریقے سے زندگی بسر کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو کہ تم پر تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ہیں ان پر، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح۔ یعنی ایک عورت جب اپنے گھر بار کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر شادی کے بعد شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو ایک طرح سے شوہر کی ذمہ داری میں ہوتی ہے۔ شوہر کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے احسان کا معاملہ کرے، اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو شوہر پر آتی ہے وہ ہے بیوی پر خرچ کرے، بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی کہ وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام یعنی ان کے ذمہ دار ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، یعنی کھانا پینا لباس اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ اس کا خرچ اس کے ذمے ہے اور اسے خرچ نہ دے، یعنی اس کے بارے میں مرد سے پوچھ بھی ہوگی اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اگر وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ دے گا اور جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے ہوں۔ یعنی ایک انسان کے اخلاق کا معیار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے یا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ اس کی بہترین ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کیا بیوی اس کے اچھے اخلاق یا با اخلاق انسان ہونے کی گواہی دیتی ہے، یعنی اس کے اخلاق کی سب سے بڑی گواہی اس کے گھر سے ہوگی۔ تو اسی لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لینا ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر و تحمل بھی ہونا چاہیے اور اپنے بعض جذبات کی قربانی بھی دینی چاہیے۔ شوہر کے اوپر بیوی کی تعلیم و تربیت اور اس کے دین کی ذمہ داری بھی ہے، تو بہت سی کوتاہیاں بھی دوسروں طرف سے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن ان تمام معاملات کو حسن سلوک کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے۔ اگر عورت کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی، یعنی اس کی منفی عادات اور بری عادات پر ہی نظر نہ رکھے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس کے اندر اچھائیاں کیسی ہیں یا اس کے اندر خوبیاں کون سی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، یعنی اس کا اخلاق اس کے لیے زیادہ اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی نہیں مارا، اور اس کے لیے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں یا کچھ چیزوں کے گھر میں اصلاح کرنے کے دوران صبر و تحمل سے کام لے، مار پٹائی سے نہیں، غصے سے نہیں، اور وہ ایک ہمدرد اور مہربان ساتھی کی طرح ہو جو کہ اس کے بہت سے کام کاج میں یا اس کے ذمہ داریوں میں اس کا مددگار بھی ہو۔
حضرت اسود سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، یعنی کہ گھر کے کام میں بھی بیوی کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ازواج مطہرات کچھ کیا نہیں کرتی، بلکہ آپس میں محبت ظاہر کرنے کے لیے ایک تعلق بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو ان پر صدقہ ہے، یعنی بیوی کے کام کاج میں جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے کا اجر دیا جاتا ہے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ حدیث سنی تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور پھر اس بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ تو کیسی خوبصورت تعلیم تھی کہ جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھر میں کھانا پیش کیا جاتا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا کھانے کی میز سے ہی شروع ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ پھر اس طرح یہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی جائز فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کی فرمائش کرتی، کچھ مانگتی، کچھ ضرورت ہوتی یا کسی چیز میں ان کی خواہش ہوتی تو وہ اس کو پورا کر دیتے۔ پھر اس طرح مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکلات میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹ پٹٹ نہیں کی، بلکہ اس کی تلاش کے لیے سارے قافلے کو روک لیا اور سب لوگ آپ کے ساتھ وہاں رک رہے، اور اس دوران جب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تلاش ہو رہا تھا۔ پھر اس طرح یہ ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، میرے دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیوی کے والدین کو شکایت نہیں لگانی چاہیے، اور اگر بیوی کوئی ناچاکی ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا، بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں کی طرح کرو، تو میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام معاملہ مجھ سے تعلق ہے کہ تم کیوں اس میں دخل دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے۔ ایک دن تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی دلایا تھا، اور یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا، بیٹی کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ تم نے ان کو ناراض بھی کیا ہے؟ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہاں، اللہ کی قسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب
بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی کی سزا سے ڈراتا ہوں، لیکن ناظرین کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ شکایت نہیں کہی کہ یہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، سمجھاؤ یا میں اسے واپس بھیج رہا ہوں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، اور اس طرح میں مرد چونکہ ذمہ دار ہیں تو اس کو پہل کرنی چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ پھر اس طرح یہ کہ اچھے تعلق کے لیے شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خالہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا یا اللہ یہ تو حالہ ہے۔ اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو یاد کرتے ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات اور اس کی مالی ضروریات، اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے رشتہ داروں کا خیال کرے تو اس کے گھریلو زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر سکون اسلام کے مطابق زندگی گزارنے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔